अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं जिस टॉपिक पर बात कर रही हूँ बहुत ही अहम है। बहुत इसके बारे में सवाल भी पूछे जाते हैं और इस बीमारी से रिलेटेड पेशेंट्स भी बहुत आते हैं। बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर। वैसे तो हमारे यहाँ अक्सर स्टूडेंट्स को या ऑफ़िस में काम करने वाले जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, मैंने उनसे अक्सर सुना है कि अपने बॉस के बारे में, सीनियर के बारे में, टीचर्स के बारे में कहते हैं रहते हैं कि बाइपोलर है, क्योंकि मिजाज में बहुत तब्दीली आ जाती है, मूडी हैं, तो इस वजह से उनको बाइपोलर उनका नाम रख दिया जाता है। तो आज समझ लें कि एग्जैक्टली बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या। ये उन लोगों को भी हेल्प करेगी जो इससे से गुज़र रहे हैं, इस मुश्किल का शिकार हैं, और इनके केयर गिवर्स को भी हेल्प होगी इसको सुनने के बाद, और आम लोगों को भी समझ आएगी कि ये लोग कौन होते हैं, कैसे होते हैं। इस बीमारी को समझने की एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है जो मैं आपको बताती हूँ एंड पे। पहले जब मैं इसकी जब डिटेल्स बताऊँगी तो वो आपको समझ में आएगी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या। इसके बाद हम बात करेंगे इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे, इसके डिफरेंट स्टेजेस पे जो इसके अंदर बीमारी में एपिसोड्स आते हैं। फिर हम बात करेंगे कि ये कितनी है और किन किन लोगों को होने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, और फिर एंड पे इसका इलाज। तो शुरू करते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर है क्या। इसकी दो किस्में होती हैं, एक बाइपोलर, दूसरी यूनिपोलर। अब बाइपोलर में क्या होता है कि एपिसोड्स आते हैं बीमारी के। ये एक मुस्तकिल बीमारी नहीं है, जैसे समझ लें कि खुदा न खास्ता किसी को कैंसर है तो जब है तो वो रहेगा, बल्कि ये बीमारी दौरों की शक्ल में आती है। कुछ अरसा बीमारी, कुछ अरसा ठीक, फिर कुछ अरसा बीमारी, फिर कुछ अरसा ठीक। इसको बाइपोलर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें बाय यानी टू, पोलर पोल्स, दो पोल्स हैं जो बिल्कुल अपोजिट हैं एक दूसरे के। एक तरफ डिप्रेशन के एपिसोड आते हैं जो बिल्कुल एक इंसान को डाउन कर देती है, लो कर देती है, और एक तरफ मेनिया के एपिसोड्स आते हैं जो एक अदर पोल है जिसमें बिल्कुल इंसान हाई हो जाता है और डिप्रेशन का उलट हो जाता है। डिप्रेशन पर तो मैं ऑलरेडी भी बात कर चुकी हूँ कि उसकी क्या क्या अलामात होती हैं। आज मेनिया के बारे में बताऊँगी कि मैनिक सिम्टम्स क्या होते हैं। इन दो पोल्स के पीक्स के अलावा और भी कुछ इसके अंदर एपिसोड्स आ सकते हैं एक्यूट। उसमें एक हाइपोमेनिया है, साइक्लोथाइमिया है, रैपिड साइक्लिंग है, और मिक्स्ड अफेक्टिव स्टेट है। तो मैं इनको भी एक्सप्लेन करूँगी कि ये क्या चीज़ें हैं। चूँकि ये दो पोल्स हैं, इसलिए जिन लोगों में डिप्रेशन और मेनिया दोनों के एपिसोड्स आते हैं उनको तो बाइपोलर डिसऑर्डर है, और कुछ लोगों में सिर्फ मैनिक एपिसोड्स आते हैं, डिप्रेशन के एपिसोड्स नहीं आते हैं, उनको हम कहते हैं ये यूनिपोलर है। तो अब सबसे पहले मेनिया क्या होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं एक मैनिक पेशेंट का मिजाज कैसा होगा, मूड कैसा होगा। मैनिक पेशेंट बहुत खुश होगा, उसका मूड बड़ा इलेटेड होगा, बड़ा खुश होगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी मुस्तकिल मिजाजी नहीं होगी उसके मूड में, कि हमेशा खुश नहीं होगा। बीच में एकदम से पता चलेगा कि रोना शुरू कर दिए, एकदम से हंसना शुरू कर दिए, लाइबिलिटी भी हो सकती है। बीच में थोड़े बहुत डिप्रेसिव एपिसोड, मूड का सिम्टम भी आ सकता है कि एकदम से उदास हो गया, फिर एकदम से खुश हो गया। इरिटेबल हो सकता है, बेचैन, चिड़चिड़ापन, और आसानी से उसको गुस्सा आ सकता है। ये हर तरह के मूड हो सकते हैं, लेकिन जो मेन पहचान है वो ये है कि इलेटेड यानी खुश मूड होगा। उसका जो नज़र आना, उसका जो अपीयरेंस है वो कैसी होगी कि उसने अक्सर स्टार्ट में जब बहुत वर्स्ट कंडीशन नहीं होती है तो जो पेशेंट होगा वो बहुत तैयार मिलेगा आपको, मामूल से ज़्यादा। यानी अगर ख़वातीन हैं तो उन्होंने मेकअप करना शुरू कर देंगी, बड़ी वेल ड्रेस्ड, अपने जो कढ़ाइयों वाले और अपने जो बहुत अरसे से कपड़े रखे होते हैं ना, नहीं पहने होते हैं, वो कपड़े निकाल के पहन लेंगी, ज्वेलरी पहन लेंगी, और हर वक्त कंघी तैयारी बड़ा, क्योंकि वो खुश होती हैं तो वो उस खुशी में तैयार होना भी एक उनमें आ जाता है। मेल होगा तो उसने रिस्ट वॉच पहनी होगी, चश्मा लगाया होगा, नगीने उंगलियों में अंगूठियाँ पहनना शुरू कर देंगे। तो ये भी एक अलामत होती है फ़िज़िकल, आप देख सकते हैं। फिर इन लोगों में एनर्जी बहुत बढ़ जाती है, ये हर वक्त बेचैन, हर वक्त एनर्जेटिक, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, ज़रूरत है या नहीं, ये बहुत चल फिर रहे होंगे।
پھر اوور ٹاکیٹیو ہوتے ہیں، بہت باتیں کرتے ہیں، بہت ان لوگوں سے بات کرتے ہوئے ان کو بیچ میں روک کے بات کرنا مشکل ہوتا ہے، یہ اتنا تیز تیز باتیں کرتے ہیں اور اونچی آواز میں اور تیز تیز. لیکن جب سچویشن تھوڑی ورس ہوتی ہے، اس چیز کو زیادہ دن گزرتے ہیں، ٹریٹمنٹ نہیں ملتا ہے، تو پھر اس کے الٹ بھی ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک دم سے اپنا خیال رکھتے رکھتے بالکل خیال رکھنا بند کر دیں گے، بہت زیادہ انرجی استعمال ہونے کی وجہ سے ایگزاسٹ ہو جائیں گے، تھک جاتے ہیں، پھر یہ گر پڑتے ہیں. اسی انکریز انرجی کی وجہ سے ان کو بھوک بہت لگتی ہے، یہ کئی گنا معمول سے زیادہ کھا رہے ہوتے ہیں. نیند جو ہے اس کی یہ کہتے ہیں کہ انہیں ضرورت ہی نہیں پڑ رہی ہے، سونے کی جو ارج ہے، جو ضرورت ہے وہی کم ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ پوری پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں. پھر ان کی جو دماغ کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے، تیز سوچیں، جتنی تیزی باہر ہے اتنی تیزی دماغ کے اندر بھی ہوگی، بہت تیز تیز سوچیں ہوں گی اور وہ کسی ایک پوائنٹ پہ نہیں ہوں گی. یہ ایک دم سے ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک پہ شفٹ کر جائیں گے. مثلاً بات کر رہے ہیں قائد اعظم نے پاکستان بنایا، پاکستان سے ایک دم یہ عمران خان پہ آ جائیں گے، پرائم منسٹر عمران خان، پھر اس سے نکلتے یہ پہنچ جائیں گے کہیں امریکہ. مطلب کہ لنک بناتے جائیں گے، لنک بنتا جائے گا پچھلی بات سے، لیکن ٹاپک کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا، جس کو فلائٹ آف آئیڈیاز بھی کہتے ہیں، آئیڈیاز فلائٹ کرتے ہیں. پھر ان میں آتی ہے ایک چیز کہ یہ گرینڈیوز آئیڈیاز آتے ہیں. یہ خود دو طرح کے ہو سکتے ہیں، یا تو یہ خود کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنا شروع کر دیں. جیسے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا، وہ کہتا تھا میں شیر ہوں، تو میرے اندر شیر جیسی طاقت ہے، شیر جیسی قوت ہے، میں شیر ہوں. مطلب اس کا یہ یقین تھا کہ میں شیر بن گیا ہوں. یا کوئی بہت اس میں ریلیجیس اس میں چلے جاتے ہیں، وہ پیر بن جاتے ہیں یا کوئی ولی بن جاتے ہیں، عمران خان بن جاتے ہیں. پچھلے دنوں تو بہت عمران خان بھی آئے ہمارے ہاسپٹل میں. تو اور بڑی بڑی باتیں کریں گے، بڑے بڑے ان کے پلانز ہوں گے، ان کے پاس پیسے ہیں یا نہیں، انہوں نے گھر بنانا ہوگا، انہوں نے نیا کوئی بہت بڑا بزنس شروع کرنا ہوگا، اس کے بھی بڑے پلانز ہوں گے. انہوں نے ان کی بہت بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات جو بتائیں گے آپ کو، اس طرح کی باتیں کریں گے. پھر ان میں جب یہ بہت زیادہ اگر بڑھ جائے ان کا یہ جو گرینڈیوز پن ہے، یا تو خود کو بہت بڑی چیز سمجھ رہے ہوں گے، یا کوئی بہت بڑی سا کہیں گے کہ ہمارے اندر قوت ہے. مثلاً جو ہمارے کلچر ایسا ہے نا، تو تھوڑا مذہب کی طرف کہ گرینڈیوسٹی زیادہ آتی ہے، تو یہ کہیں گے کہ ہم دعا کریں گے تو بس ہماری دعا لگ جائے گی، ہمیں جو ہے قرآن پاک جو ہے وہ یاد ہو گیا اور حفظ ہو گیا، ہم زبانی سنا سکتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا انعام دے دیا یہ والا، ہم بد دعا کریں گے تو کسی کا کچھ رہے گا نہیں. مطلب اس طرح سے یا تو کہیں گے کہ میرے اندر کوئی قوت آئی ہے، یا میں خود کچھ بن گیا ہوں بڑی چیز. اوور ریلیجیوسٹی بھی آ جاتے ہیں، بہت مذہبی ہو جائیں گے، تہجد پڑھنا شروع کر دیں گے، کئی رکعتیں نماز پڑھیں گے، ہر وقت تسبیح ان کے ہاتھ میں ہوگی، یہ چیز بھی آ سکتی ہے. یہی چیزیں جب بڑھتی چلی جاتی ہیں تو پھر وہ بہت پکی ہو جاتی ہیں. یہی والے خیالات گرینڈیوسٹی کے، بڑے پن کے بہت فرم ہو جاتے ہیں، جن کو پھر ہم ڈیلیوژنس کہتے ہیں. پھر ان کو پکا اور فرم یقین ہوتا ہے کہ ہمارے، وہ کئی قسم کے ہو سکتے ہیں کہ کوئی ہمارے دشمن ہے، کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، کوئی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، لوگ ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. یہ مختلف قسم کے ڈیلیوژنس ہیں، ان میں سے کوئی بھی ان کو ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہو، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تمام کی تمام علامات کسی ایک مریض میں ملیں، لیکن یہ سب ہو سکتی ہیں. پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ آ جاتی ہے کہ یہ بہت جینرس ہو جاتے ہیں، یہ لوگوں کو پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ بہت ایکسٹرا خرچے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ساری مینک پیشنٹ کی امپورٹنٹ ساری علامات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ مینیا میں ہے. پھر یہ بہت ہائی، اس میں پھر غصہ بھی آ جاتا ہے، لڑائی اور پھڈا وغیرہ بھی آ جاتا ہے، جس میں یہ کر سکتے ہیں، توڑ پھوڑ بھی کر سکتے ہیں، اس کو مار بھی سکتے ہیں. بعض اوقات اپنی انرجی دکھانے کے لیے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں، اس چکر میں بھی مار دیتے ہیں اگلے کو کہ دیکھو میری طاقت چیک کرو. تو یہ ہے مینیا کے ایپیسوڈ. ویسے ایسے لوگوں سے بات کر کے پرسنلی ہمیں بڑا مزہ بھی آتا ہے. یہ بہت مزیدار قسم کی انٹرسٹنگ باتیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ صحت دے، اور جن لوگوں کو بیماری ہے خدا ان پر رحم کرے. لیکن ہمارے تو پیشنٹس ہیں، ہمیں تو ہماری تو ان کے ساتھ بڑی بانڈنگ ہو جاتی ہے. تو یہ مینک ایپیسوڈ ہوتا ہے. پھر ڈپریشن پہ آلریڈی بات ہو چکی ہے، وہ بے شک آپ وہاں سے دیکھ لیں، وہی سیم سمٹمز ہوتے ہیں. تیسری چیز آتی ہے ہائپومینیا. وہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی مینک ایپیسوڈ فل ڈیولپ نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے کچھ نہ کچھ فیچرز آنا شروع ہو گئے ہیں. جیسے نیند کم ہو رہی ہے، پہلی علامت اکثر یہی ہوتی ہے، نیند کم ہونا شروع ہو گئی ہے.
انرجی زیادہ آ گئی ہے. اگر خاتون ہے تو گھر کا یہ بھی کام کر لے گی, وہ بھی بہت ایکسٹرا قسم کے کام کرنے شروع کر دے گی, ہر وقت کام 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 کرتی رہے گی, بولنا زیادہ شروع ہو جائے گی. لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں چل رہے ہوتے ہیں, اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کا روزمرہ کی روٹین ابھی ڈسٹرب نہیں ہوتی ہے, لیکن علامات پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مینیا سے تھوڑی پہلے کی سٹیج, ہائپومینک سٹیج. تیسری چیز آتی ہے مکسڈ افیکٹو سٹیٹ. اس میں ڈپریشن اور مینیا دونوں کے ایک ساتھ سمٹم آتے ہیں. یا تو وہ ہر 12 گھنٹے کے بعد چینج ہو رہے ہوں گے, یا ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد, فیو آورز ڈپریشن کے, فیو آورز مینیا کے. یا جو علامات ہیں اس میں وہ رو رہا ہے پیشنٹ, اس کے سارے تھیمز ڈپریسو ہیں, لیکن اس میں جو انرجی ہے وہ مینیا کی ہے. تو ان کو پھر سمجھنا پڑتا ہے کہ یہ کون سی سٹیٹ چل رہی ہے. یہ کلیئر کٹ مینک اور کلیئر کٹ ڈپریس نہیں ہوتے, دونوں کے بیچ کی ایک سٹیٹ ہوتی ہے, اس لیے اس کو مکسڈ افیکٹو کہتے ہیں. ایک چیز آتی ہے سائیکلوتھائمیا. سائیکلوتھائمیا ایک پرسنالٹی ہے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ایپیسوڈز ہوں گے, بلکہ ایک شخص کا مزاج مستقل طور پہ اسی طرح تبدیل ہوتا رہے گا. وہ فوراً خوش, فوراً پریشان, وہ مزاج کی ایک مستقل تبدیلی کا نام ہے. اور لاسٹ چیز جو آ جاتی ہے وہ ہے ریپڈ سائیکلنگ. ریپڈ سائیکلنگ ڈپریشن بائی پولر کی وہ قسم ہے جس میں ایپیسوڈز بہت جلدی جلدی آ رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ ایک ہی سال میں کم از کم 4 ایپیسوڈ یا ڈپریشن کے یا مینیا کے یا دونوں کے آ جائیں گے. اس کو ہم کہتے ہیں ریپڈ سائیکلنگ بائی پولر ڈس آرڈر. اب یہ جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی ایک وجوہات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ تو ہے جینیٹک, ہیریڈیٹی. 85% یہ انہیریٹ ہوتا ہے, اس کی ہیریٹیبلٹی ہے. 85% یہ ماں باپ سے بچے میں آنے کے چانسز ہیں, آتا ہے. دوسری چیز آ جاتے ہیں کچھ انوائرمنٹ کے, ماحول کے فیکٹر. ان میں جو امپورٹنٹ ہے ایک تو یہ ہے جن لوگوں کا بچپن کچھ بہت غلط قسم کے یا بہت ایڈورس قسم کے ماحول سے گزرا ہوتا ہے, اکثر وہ بچے جن کو بچپن میں ابیوز, چائلڈ ابیوز, فزیکل اور سیکجول کا سامنا رہا ہوتا ہے, ان بچوں میں بائی پولر ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. دوسرا اس کے ایپیسوڈز کو جو ہیں وہ ٹریگر کرنے والے فیکٹر ہیں کہ لائف ایونٹس مختلف. انٹرسٹنگلی جو لائف ایونٹ بائی پولر ڈس آرڈر کو ٹریگر کرتے ہیں, اس کی کسی بھی ایپیسوڈ کو یا پہلی ایپیسوڈ کو, وہ اکثر گول اٹینمنٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی کچھ بننا چاہتا ہے, کسی کا ایگزام ہے, کوئی مقصد ہے اس کا, اور وہ مقصد اچیو نہیں ہوا, فیلئر ہوا ہے, اس کے بعد اس کو ہو سکتا ہے. اور اس میں ایک اور بھی پروپوز کی جاتی ہے وجہ کہ پیشنٹ جو ہیں ان کو جو سرکارڈین ردھم ہوتا ہے وہ جب انسان کسی مقصد کے پیچھے ہوتا ہے تو وہ اکثر خراب ہو جاتا ہے, راتوں کو جاگ رہا ہے, ان کو سو رہا ہے, نیند کم ہو رہی ہے. تو نیند کی کمی جو ہے وہ ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے بائی پولر میں ایپیسوڈ کے ٹریگر کرنے میں. دوسری چیز آتی ہے کہ فیملی جو ہے اس کے بہت ہائی ایکسپریسڈ ایموشنز ہیں, وہ ہر چیز کو بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر بہت بات کرتے ہیں, بہت ضرورت سے زیادہ چیزوں کو سیریس لینا اور چیزوں پہ بات کرنا, اس بیماری کے بارے میں بہت زیادہ کانشیس ہو جانا, اس چیز سے بھی بائی پولر یہ بیماری جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. پھر اس میں کچھ جو ہیں وہ باڈی کے اندر کے فیچرز ہیں, کچھ کوگنیٹیو ڈیفیسٹس ہیں, کچھ برین جو اسٹرکچرل چینجز بھی آ جاتے ہیں. میرے خیال سے ان کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ امپورٹنٹ تھے, میں نے بتا دیے. اب یہ جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے یہ مردوں اور عورتوں میں ایکولی ہوتا ہے. جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز ہوتے ہیں, یعنی کہ سگے رشتہ دار ہیں, خون کے رشتہ دار ہیں, ان میں اگر کسی ایک کو ہے تو باقی رشتہ داروں میں 10% چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ان میں بھی آ سکتی ہے بیماری. باقی لوگوں میں ویسے 1% چانس ہے, لیکن ان میں 10% تک چانس ہے. زیادہ تر جو اس عمر میں یہ بیماری شروع ہوتی ہے وہ 18 سال ہے. 90% یہ 18 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے, اس سے پہلے بھی ہو سکتی ہے 15, 16, 17, لیکن زیادہ تر 18. اس کے علاوہ ایک اور پیک آتی ہے 27 سال کی عمر میں, اور کبھی بہت کم ہے, ریئر ہے, لیکن ہوتا ہے کہ 50-60 سال کے بعد لیٹ آنسیٹ بھی ہوتا ہے بائی پولر ڈس آرڈر کا. تو یہ ایک بات ہو گئی. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ٹریٹمنٹ پہ. بائی پولر ڈس آرڈر کے 2 طرح کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ اور ایک ہوتا ہے اس کا لانگ ٹرم ٹریٹمنٹ. شارٹ ٹرم ٹریٹمنٹ کب ہوگا؟ جب کوئی ایپیسوڈ آئے گی. ایک پیشنٹ جس کو ڈپریشن, اکثر اس میں پہلے ڈپریشن کا ایپیسوڈ آتا ہے اور اگلے 5 سال کے اندر کسی اور مینیا یا ڈپریشن کا ایپیسوڈ آ جاتا ہے. اور
جن لوگوں کو پہلا ایپیسوڈ مینیا کا آئے گا 90% چانسز ہیں کہ ان کو دوسرے مزید ایپیسوڈز بھی آئیں گے. اور جو ایک مینیا کا ایپیسوڈ ہوتا ہے بغیر دوائیوں کے وہ تقریباً 6 منتھس میں کور ہوتا ہے، اور دوائی کے ساتھ 3-4 ہفتے میں یوزلی امپرومنٹ آ جاتی ہے. کچھ پیشنٹ ریزسٹنٹ ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے. تو اگر تو ڈپریشن کا ایپیسوڈ ہے تو ہم ڈپریشن مینیج کریں گے. اس میں ہم 3 قسم کی دوائیاں دیتے ہیں. ایک اینٹی ڈپریسنٹ دیں گے جو ہم SSRI ہی پریفر کرتے ہیں. دوسرا ہم موڈ اسٹیبلائزر دیتے ہیں ان کے اندر جو اینٹی کنولسنٹس ہوتے ہیں یوزلی. اور تیسری چیز دیتے ہیں ان میں بینزوڈائزپینس جو ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے تو اس ٹائم ہیلپ فل ہوتے ہیں. موڈ اسٹیبلائزر اینڈ اینٹی ڈپریسنٹس، اور اگر بہت سیویئر کیس ہے تو ECT. مینک ایپیسوڈ ہے تو مینک ایپیسوڈ میں بھی ہم مینک ایپیسوڈ میں اینٹی سائیکوٹکس، موڈ اسٹیبلائزرز، بینزوڈائزپینس کیونکہ ان لوگوں کو نیند نہیں آ رہی ہوتی تو سلانا بھی ضروری ہوتا ہے. اور بہت سیویئر اور ورسٹ کیس سینیریو میں ECT ریکمینڈڈ ہے. اور اس کے ان دو جب ہم ایکیوٹ کو مینیج کر لیں گے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ چونکہ یہ ایسی بیماری ہے جس کو ہم مستقل ٹھیک نہیں کر سکتے تو دوبارہ ایپیسوڈ آنے کا ڈر ہے، تو ہم پھر اس کو مینٹیننس ٹریٹمنٹ پہ رکھتے ہیں تاکہ کم از کم ان ایپیسوڈس کو ڈیلے کر سکیں، ان کا جو بیچ میں دورانیہ ہے اس کو زیادہ کر سکیں جس میں یہ ٹھیک رہیں. تو اس کے لیے ان کو مستقل طور پہ موڈ اسٹیبلائزرز لینے پڑتے ہیں، وہ ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. اور باقی ان کو کچھ سائیکولوجیکلی بھی باتیں بتائی جاتی ہیں، سمجھائی جاتی ہیں جس سے ٹریگر نہ ہوں چیزیں. تھیراپیز ہوتی ہیں، کچھ کازز بتائی جاتی ہیں. اس میں اگر مستقل میڈیسن لیتے رہیں تو آپ دورانیہ ایپیسوڈز کے درمیان کا بڑھا سکتے ہیں، لیکن اسٹڈیز ہوئی ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اس میں لانگ ٹرم پروگنوسس کوئی بہت اچھا نہیں ہے. مشکل سے 5 سال ایسے ہو سکتے ہیں جو آپ کے بغیر کسی میجر ایپیسوڈ کے گزر جائیں، وہ بھی کچھ % لوگوں کے، ورنہ بیچ میں ایپیسوڈز آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو ایسے آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوا ہے، اللہ انہیں صحت دے. اور میرا ایک سجیشن ہے جو میں نے یہاں رہتے ہوئے پیشنٹس کو دیکھتے ہوئے میں آپ سب کو دینا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اس بیماری سے سفر کر رہے ہیں، اگر آپ لوگوں نے کہیں شادی کرنی ہے تو آپ اگلے اپنے پارٹنر کو ضرور بتائیں، بغیر ان کو بتائے کسی کو دھوکہ نہ دیں، کیونکہ اس بیماری کی 85% ہیریٹیبلٹی ہے. اور ایک ایسا پیشنٹ جو مسلسل اس کی بیماری مستقل طور پہ ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے، اگر کوئی بغیر اپنا مائنڈ بنائے آئے گا تو صرف زندگیاں تباہ ہوں گی. میں نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی شادیاں ہوتے ہوئے بھی، وہاں ذہنوں کو نقصان پہنچتے ہوئے بھی اور زندگیاں تباہ ہوتے ہوئے بھی. تو بی کیئرفل، ایک دوسروں کا خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں گے اور ضرور راہ بھی بنائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائیں. اللہ حافظ.